बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को गश्त करना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास मशग़िला था, जिसका इल्म किसी को नहीं था सिवाय उनके वज़ीर के। इसी तरह एक रात वो गश्त कर रहे थे, लेकिन उनका दिल बेचैन था। उनके वज़ीर भी उनके साथ थे। उनके वज़ीर ने उनसे कहा कि सुल्तान, आप इस किस्म के छोटे काम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े कामों के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको सल्तनतों को फ़तह करने के लिए बनाया है, ना कि रातों को गलियों में गश्त करके आम से लोगों के आम से मामलात हल करने के लिए बनाया है। सुल्तान ने जब अपने वज़ीर की बात सुनी तो हैरत से वज़ीर के चेहरे की तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन वज़ीर ने दोबारा से अपनी बात जारी रखी तो सुल्तान बोलते बोलते रह गए। वज़ीर ने कहा कि सुल्तान, आप हमेशा गली में रात को निकल जाते हैं, छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे मसले हल करते हैं। मेरे मुताबिक तो ये आपकी शयान शान नहीं है। जिस तरह की आपकी शख्सियत है और जितनी ताकत अल्लाह ने आपको ज़मीन में दी है, तो आपको इस ताकत को बुरी कार लाते हुए जहाद करना चाहिए और अपनी सल्तनत की मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उन लोगों के घरेलू मसाइल हल करने चाहिए। वज़ीर की बात सुनकर सुल्तान थोड़ी देर खामोश रहे और फिर बोले कि देखो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तुम देखो कि मुझसे भी बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने ज़मीन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी थी। उनके पास जो सल्तनत थी, मेरी सल्तनत तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आम सा बादशाह हूँ जिसे अल्लाह ने ज़मीन में थोड़ी सी ताकत अता की है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मर्तबा तो मुझसे कहीं ज़्यादा बुलंद है। बल्कि मैं तो अपने आप को उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम लीडर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद भी अपने आम से लोगों के आम से मसाइल की तरफ से कभी भी गाफिल नहीं रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रातों को अपने कांधों पर बोरियां उठा उठा कर लोगों के घरों में खुद पहुंचाते थे और फिर उन बोरियों के निशानात उनकी पीठ पर बन जाते। जब वो अल्लाह के इतने ख़ास बंदे होने के बावजूद सल्तनत के साथ साथ आम सी रियाया का भी ख्याल रख सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रख सकता? मैं भी तो उन्हीं का पैरोकार हूँ, और जिन्हें हम आम कहते हैं और समझते हैं, वो अल्लाह के हुजूर आम नहीं होते, बल्कि वो बहुत ख़ास होते हैं। मैं तो रातों को इसीलिए गश्त पर निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस बात ने बहुत मुतासिर किया था। और बहुत सारे ऐसे किस्से तुम्हें उनसे मंसूब मिलेंगे जो कि रात में गश्त करते वक्त उनके साथ पेश आए थे। सुल्तान की बात ने वज़ीर को लाजवाब कर दिया था। उन्होंने कहा कि सुल्तान, आपने ऐसी बात कह दी है कि आज के बाद मैं कभी भी आपको इस काम से नहीं रोकूंगा। आपने सही कहा है। वाकई में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने भी सुने और पढ़े हैं। वज़ीर अपनी कही हुई बात पर काफ़ी हद तक शर्मिंदा हुआ, तो सुल्तान ने उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, अब हमारे आराम का वक्त हुआ चाहता है। ये कहकर दोनों महल की तरफ रवाना हुए। किसी को भी नहीं मालूम था कि सुल्तान उस वक्त गश्त करते हैं। अगर मालूम हो जाता तो लोग अजीबोगरीब काम करने लग जाते, जानबूझकर गलियों में आवाज़ें देते कि वो बहुत ज़रूरतमंद है, और इस तरह से हकीकी ज़रूरतमंद लोगों का हक मारा जाता। इसीलिए सुल्तान और वज़ीर दोनों रात को बेस बदल कर निकलते थे और फिर वापस महल आ जाते, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। यहाँ तक कि सुल्तान की ज़ौजा मोहतरमा भी सो रही होती थी। सुल्तान जब महल में आ गए तो वज़ीर से कहा कि तुम अब सोने चले जाओ, लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं महल की छत पर थोड़ी चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ। वज़ीर ने रुखसत ली और अपने हुजरे में चले गए, और सुल्तान ऊपर छत पर आ गए और चहलकदमी करने लगे। जब भी उनका दिल बेचैन होता था तो वो छत पर आकर चहलकदमी करने लग जाते थे। उन्होंने देखा कि तहज्जुद का वक्त हो रहा है, तो वो बावुज़ू थे पहले से ही, और वहीं पर बैठ के और छत पर ही जाए नमाज उन्होंने रखा हुआ था। तहज्जुद पढ़ने के लिए उनकी ख़ास जगह थी। वुज़ू करने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आई, तो उन्होंने वहीं पर तहज्जुद की नमाज अदा की और इबादत में मशगूल हो गए और काफ़ी देर तक इबादत करते रहे। फिर अचानक से उन पर बेचैनी तारी होगी, तो वो जाए नमाज से उठकर खड़े हुए और छत पर ही टहलने लगे। उन्हें अक्सर इस तरह घबराहट तारी हो जाती थी, और उन्हें घबराहट की वजह भी समझ में आ जाती थी कि किस वजह से उनका दिल बेचैन है। लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेचैनी की वजह क्या है, लेकिन कोई ख़ास मकसद था जो उन्हें छत पर खींच कर लाया था। महल के तमाम मकीन सो रहे थे और बेहद खामोशी थी कि अचानक उन्हें महल के नीचे से किसी के झगड़ने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने हैरत से देखा कि इस वक्त कौन हो सकता है जो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, वो भी उनके महल के करीब। पूरे महल में हू का आलम था, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चहलकदमी करते हुए बहुत दूर तक निकल आए थे
یہ محل کی چھت کا وہ حصہ تھا جہاں پر وہ اکثر نہیں آیا کرتے تھے، لیکن آج بے چینی کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ محل کے آخری حصے تک پہنچ گئے جہاں پر انہیں یہ آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا تو یہاں پر ان کے محل کا حصہ ختم ہو رہا تھا اور نیچے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور وہاں سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئے آواز سننے کے لیے تو دیکھا کہ ان کے غلام کی آواز ہے اور وہ اپنی بیوی سے کچھ بحث کر رہا ہے اور اس کی بیوی بھی بحث کر رہی ہے اور دونوں کے مابین لڑائی چل رہی ہے، اور انہیں لڑائی کی نوعیت کا کافی حد تک سمجھ بھی آ گئی تھی کہ غلطی کس کی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ انہیں محل میں طلب کریں گے اور ان کا مسئلہ حل کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ محل میں حل کرنے کی بجائے ان کے گھر جانا چاہیے۔ تو سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح اس غلام کے گھر جائیں گے۔ باقی رات بھی سلطان کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آئی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے گھر میں ایسا کیا جھگڑا چل رہا تھا کہ وہ اس قدر لڑائی کرنے پر دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ضرور وہ میاں بیوی ہی تھے جو لڑ رہے تھے۔ سلطان بڑی سے بڑی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ جہاں پر انہیں سلطنت کی فکر ہوتی تھی وہیں پر انہیں عام رایا کی بھی فکر ہوتی تھی۔ صبح انہوں نے وزیر کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے فلاں غلام کے گھر چلنا ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر حیرت میں آ گئے اور کہا کہ سلطان معظم، آپ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ اتنی صبح آپ ان کے گھر میں تشریف آوری فرمانا چاہتے ہیں؟ وزیر کے سوال کے جواب میں سلطان نے رات والا واقعہ گوش گزار کیا تو وزیر نے حیرت سے سلطان کو دیکھا اور کہا کہ یہ ان کے گھر کا معمولی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کو ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چھوٹے غلاموں کے گھر جائیں۔ وزیر کی بات سن کر ایک بار پھر سے سلطان نے ان کی طرف دیکھا تو وزیر نے ایک دم سے شرمسار سا ہو کر نظریں جھکا لی۔ اس کو رات والا واقعہ اور رات والی تمام باتیں یاد آ گئی تھی۔ سلطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے اس عورت کی کچھ باتیں سنی ہیں اور ان کو سننے کے بعد یہ مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں اور اس سے اس کا مسئلہ دریافت کروں، کیونکہ اب وہ عورت میری ذمہ داری ہے۔ وہ جو بھی ہے بس مجھے معلوم ہے کہ مصیبت میں ہے، پریشان ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ میں نے اس کی باتیں سننی ہے۔ اگر میں نہیں سنتا تو وہ میری ذمہ داری نہ ہوتی، لیکن اب جب کہ قدرت نے میرے کانوں میں اس کی باتیں ڈال دی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ طویل عرصے سے اس عورت کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ حل کروانا ہو۔ سلطان کی بات سن کر وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے گھر لے کر چلتا ہوں۔ سلطان اور وزیر دونوں اس گھر کے پاس چلے گئے جہاں سے رات کو سلطان کو آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وزیر نے بغیر دستک دیے اندر جانا چاہا تو سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو روک دیا اور کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم 3 بار دستک دیں، اگر دروازہ نہ کھلے تو ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ وزیر نے ایک بار پھر حیرت سے سلطان کو دیکھا اور کہا کہ سلطان معظم، آپ تو بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، آپ تو کہیں بھی کبھی بھی کسی کے گھر جا سکتے ہیں، آپ کو تو اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سارا ملک آپ کا ہے، یہاں پر رہنے والے تمام لوگ آپ کے ہیں اور تمام گھر آپ کے ہیں، آپ کو تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وزیر کی بات سن کر سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جب دونوں جہانوں کے سردار ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر دستک دیے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے تو میری کیا مجال کہ میں بغیر دستک دیے کسی کے گھر میں چلا جاؤں۔ سلطان نے ایک بار پھر سے وزیر کو لاجواب کر دیا تھا اور وزیر نے آرام سے دستک دی۔ دوسری دستک بڑی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے وزیر نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہے۔ یہ سن کر عورت حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں تو میں اس وقت یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گی، میں بہت اداس اور رنجیدہ ہوں۔ سلطان بھلا کیوں میرے گھر میں تشریف آوری کریں گے؟ میں ایک بالکل عام سی عورت ہوں اور میرا شوہر ان کے محل میں ایک عام سا غلام ہے اور ہم بالکل عام سے لوگ ہیں، بڑا سلطان صبح سویرے ہمارے گھر کیوں تشریف لائیں گے؟ عورت نے پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی تھی تو سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وزیر کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو، سلطان کو انتظار کروا رہی ہو؟ سلطان اتنا انتظار نہیں کر سکتے، وہ کافی دیر سے تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد عورت نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ عورت نے وزیر کو تو پہلے دیکھا ہوا تھا لیکن اس نے سلطان کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ عورت حیرت سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا ہو، کیونکہ وہ سلطان کے حلیے سے اندازہ لگا گئی تھی کہ یہ واقعی میں سلطان ہی ہے۔ سلطان نے کہا ہمیں اندر آنے بھی دو گی یا دروازے پر ہی کھڑا رکھو گی؟ سلطان کی بات سن کر
औरत होश में आई और कहा कि जी आप अंदर आइए, असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है आपका नाम लेके, लेकिन जब वजीर को आपके साथ देखा तो मुझे अब यकीन आ गया है कि बेशक आप सुल्तान मौज़म ही हैं। लेकिन औरत थोड़ा सा परेशान हुई। सुल्तान ने परेशानी की वजह पूछी तो औरत ने कहा कि असल में मेरा छोटा सा घर है और यहाँ पर बैठने की भी अजीबोगरीब सी जगह है और ये घर आपके शयान शान नहीं है, तो आपको अंदर लाते हुए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कहाँ तो आप इस सरजमीन के सुल्तान और कहाँ मेरा छोटा सा घर। सुल्तान ने कहा कि घर बड़ा हो या छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। सुल्तान उस औरत के घर में आ गया और कहा कि मैं आज तुम्हारा मसला हल करने ही आया हूँ। सुल्तान की बात सुनकर वो औरत हैरत में मुब्तला होगी और कहा कि आपको कैसे पता कि मैं इस वक्त बहुत बड़े मसले से दो चार हूँ। सुल्तान ने कहा कि बस मुझे तुम्हारी मदद के लिए समझो भेजा गया है। सुल्तान की बात सुनकर उस औरत की आंखों में जैसे एक चमक आ गई थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो हकीकत में किसी गैबी मदद की मुंतजिर थी। सुल्तान ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा शोहर कहाँ है। औरत ने कहा कि वो तो सुबह सुबह ही आपके महल की तरफ चला जाता है, रात को देर से आता है। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना मसला बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। काफ़ी हद तक तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल मसला सुनने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि इसका कोई हल निकाल सकूँ। तो उस औरत ने वज़ीर की तरफ देखा। सुल्तान उस औरत की नज़रों का सवाल समझते हुए वज़ीर से मुखातिब हुए और उससे कहा कि तुम अभी बाहर चले जाओ, मुझे इस औरत से अकेले में कोई बात करनी है। तो वज़ीर बाहर चले गए और सुल्तान और वो औरत घर में थे। उस औरत ने जल्दी जल्दी अपना तमाम मामला सुल्तान के गोश गुजार किया तो सुल्तान ने समझने वाले अंदाज में सर को असबात में जुम्बिश दी। फिर वज़ीर को अंदर बुलाकर कहा कि महल जाओ और उसके शोहर को यहाँ लेकर आओ। सुल्तान के हुक्म की तामील करते हुए वज़ीर महल में गए और उस गुलाम को तलाश करने लगे जिसके घर में उस वक्त सुल्तान बैठे हुए थे और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि सुल्तान इस वक्त कहाँ है। बड़ी मुश्किल से वज़ीर को वो गुलाम मिला था और वज़ीर ने उस गुलाम के कान में कहा कि सुल्तान तुम्हारे घर में तशरीफ़ आवरी किए हुए हैं और तुम्हें तलब किया है। ये सुनकर वो गुलाम हैरत में मुब्तला हो गया और फ़ौरन से बेशतर दौड़ता हुआ अपने घर की जानिब आया और उसके चेहरे पर एक खुशी थी कि उसके गरीब खाने में सुल्तान मौज़म तशरीफ़ लाए हुए हैं। जैसे उस गुलाम ने सुल्तान को अपने घर में देखा तो फ़ौरन से उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ पर बोसा दिया और उसको अपनी खुशकिस्मती समझते हुए बहुत ही खुशी का इजहार किया। गुलाम ने कहा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गरीब खाने में कभी आपकी आमद भी हो सकती है। आज सूरज लगता है कहीं और से तलू हुआ है और सीधा मेरे घर में तशरीफ़ लाया है और मेरे घर में रोशनी हो गई है। गुलाम इस कदर खुश था कि उससे उसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। सुल्तान ने कहा कि हमने तो यहाँ आकर तुम्हें खुश कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमें खुश करो। सुल्तान की बात सुनकर उस गुलाम ने कहा कि हाँ, मैं आपको खुश करने के लिए तैयार हूँ, बताएं मुझे क्या करना होगा। मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि मैं आपकी खुशी का बायस बनूं। सुल्तान ने कहा कि ठीक है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे सामने अपनी बीवी को तलाक दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। सुल्तान की बात सुनकर गुलाम थोड़ा परेशान हुआ और हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर सुल्तान की तरफ देखा। वो तकरीबन सारा मामला समझ गया था कि बीवी ने सारी हकीकत सुल्तान को बता दी है, इसलिए सुल्तान ये सब कह रहे हैं। लेकिन अब गुलाम को वही करना था जो उसके सुल्तान का हुक्म था। गुलाम ने नजरें झुकाते हुए सुल्तान से कहा कि सुल्तान माजरत, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं इस औरत को तलाक नहीं दे सकता। गुलाम की बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम इसे तलाक नहीं दे सकते। मुझे तुम्हारा जवाब पहले से मालूम था कि तुम यही कहोगे कि तुम इसे तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि तुम उसे तलाक बहुत पहले दे चुके हो। सुल्तान की बात सुनकर वो गुलाम शर्मसार हो गया और सुल्तान अपनी जगह से खड़े हुए और कहा कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें यहीं पर खड़े खड़े संसार कर दूं। जो गुनाह तुम इतने अरसे से इस मासूम और मजलूम औरत के साथ करते आ रहे हो, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा कि तुम्हें क्या सजा दूं। मैं वो सुल्तान हूँ जो बहुत सी सरजमीनों को फतह करता आ रहा है, लेकिन मेरी अपनी सरजमीन में अपने लोगों के साथ, खासकर मजलूम औरतों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये जुल्म देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैं कैसा बादशाह हूँ, मैं कैसा हुक्मरान हूँ कि मेरी रियाया के लोग इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, इतने दुख से गुजर रहे हैं और मुझे कुछ खबर ही नहीं है। रात भर मैं बेचैन रहा और बेचैनी से पहलू बदलता रहा, टहलता रहा छत पर, और मैं समझ रहा था कि मेरी बेचैनी की यकीनन कोई वजह है, क्योंकि मुझे जब भी बेचैनी होती है वो बिला वजह की नहीं होती। कुदरत ने मेरे हाथों कोई काम करवाना होता है, तभी वो मुझे इस तरह से बेचैन कर देता है। और इसी बेचैनी में मैं तुम्हारे घर के करीब आ गया और रात जो कुछ भी तुम लोगों की मबैन गुफ्तगू हुई, उनमें से आधी गुफ्तगू तो मैंने सुन ली और मैं समझ गया कि औरत बहुत मुसीबत में है।
تو اسی لیے صبح سویرے اس کے پاس آ گیا تھا کہ میں اسے مکمل حال جان سکوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم بہت عرصہ پہلے اس کو طلاق دے چکے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی طلاق والی بات سے مکر کر اس کے جسم کے ساتھ روزانہ تم بدفعلی کرتے ہو۔ تم لوگوں کی خاطر میں اتنی محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں کہ تم لوگ غلامی سے آزاد ہو جاؤ، اور اپنے مذہب پر بہت ہی اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو کر یہ سب کرنے کے لیے میں تم لوگوں کو آزاد کرواتا پھر رہا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنی سرزمین پر نیکیاں کریں، وہ سب کرے جن کا کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اور غیر مسلموں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ہمیشہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور ان کو ان کے دین پر چلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے یہ سب محنت کی، اور میری ہی سرزمین میں اس قدر غلیظ کام کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ صبح میں نے اس عورت کی رداد سنی تو مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ اس بیچاری پر تم کتنا ظلم کر رہے ہو۔ اس کے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا گھر ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے نکل کر یہ کہاں جائیں؟ کہیں جائیں گی تو بھوکی مر جائیں گی، اور تم اسے میرے پاس بھی آنے سے روک رہے ہو۔ یہ میرے پاس آ کر انصاف طلب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے اسے اس کام سے بھی روک دیا۔ تم نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس فریاد لے کر آئی تو تم اس کے بچوں کو جان سے مار دو گے۔ کس قدر ظالم اور سفاک انسان ہو! میں تو حیران ہوں کہ تم میرے غلاموں میں سے ہو۔ میں تو اپنے غلاموں کو بھی چھان بین کر کے دیکھتا ہوں کہ کون کیسا ہے، تم پر میری نظر کیوں نہیں پڑی آج تک؟ سلطان بہت افسوس سے بولے جا رہے تھے۔ اس غلام کا سر جھکا ہوا تھا، اور وہ عورت ابزاروں کی طرح رو رہی تھی۔ روتے ہوئے سلطان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ رات کو جب یہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو میں روتی ہوں، روتے روتے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ میں سلطان کے پاس نہیں جا سکتی تو سلطان کوئی میرے پاس بھیج دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی۔ اور جب صبح وزیر نے کہا کہ آپ یہاں پر تشریف آوری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو مجھے فوراً سے یقین تو آ گیا تھا، لیکن میں اس وقت رو رہی تھی، اللہ کی قدرت پہ حیران تھی کہ کتنی جلدی میرے رب نے آپ کو میری دہلیز پر بھیج دیا تھا میری مدد کرنے کے لیے، اور میں اتنی دیر سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں آپ سے ٹھیک طریقے سے بات کر سکوں اور آپ کو اپنا مسئلہ بتا سکوں۔ میں اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی آپ کا سامنا کرنے کے لیے، ورنہ یقین تو مجھے اسی وقت آ گیا تھا، کیونکہ جتنی دعائیں میں نے کی تھیں مجھے یقین تھا کہ میری مدد ضرور کی جائے گی۔ سلطان نے غلام سے کہا کہ فوراً سے اس کو آزاد کرو، اور عورت سے کہا کہ تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، میرے ساتھ چلو۔ اور سلطان خود اس عورت کو اپنے ساتھ محل میں لے کر آئے اور کہا کہ کون سا میرا بہت اچھا غلام ہے جو بہت نیک ہو، بہت ہی پرہیزگار ہو، اور اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو۔ سلطان کا اتنا کہنا تھا کہ بہت سارے غلام اس عورت کو اپنانے کے لیے کھڑے ہو گئے جو واقعی میں نیک تھے۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ عورت پہلے اپنی عدت صحیح طریقے سے پوری کر لے، اس کے بعد اس کا نکاح کسی نیک غلام سے کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں سلطان، مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے، مجھے اب بس آپ کے محل میں آپ کی زوجہ کی غلامی کرنی ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ میرا ہر چیز سے دل اٹھ چکا ہے، اور میرے بچے بھی ہیں، اور میں اپنے بچوں کو محل میں لانا چاہتی ہوں، ان کو بھی آپ کی خدمت میں مامور کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اب نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کی فوج میں شمولیت اختیار کریں۔ میں انہیں آپ کی طرح بہادر بنانا چاہتی ہوں اور انصاف پسند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اپنے باپ کے جیسے بنے اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اس عورت کی بات سن کر سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری خواہش ہے میں اسے پورا کیے دیتا ہوں، اور تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، لیکن جب بھی اگر تمہارا نکاح کا ارادہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں بہتر سے بہترین مرد تمہارے لیے منتخب کروں گا جو تمہارے لائق ہوں گے۔ تم یقیناً ایک نیک عورت ہو، اسی لیے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایسا کہنے کے بعد سلطان نے کنیز کو طلب کیا اور کہا کہ اسے کنیزوں والے حجرے میں لے کر جائیں، یہ آج سے ان کی زوجہ کی کنیزوں میں شامل ہو جائیں گی، اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کے بچے واپس کر دو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی عورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے گی۔ تم تو اپنے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے تھے، میں حیران ہوں کہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اور اتنی اچھی بیوی تمہیں عطا کی ہے، لیکن افسوس تم نے نہ اولاد کی قدر کی نہ اتنی اچھی بیوی کی قدر کی۔ غلام بہت شرمندہ تھا اور زاروں کی طرح رو رہا تھا اور کہنے لگا، سلطان مجھے جو سزا دینی ہے سزا دیتی، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کی نظروں میں گر گیا ہوں، میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم میری نظروں کی فکر مت کرو، بس اپنے رب کی بارگاہ میں
اپنا مرتبہ بلند کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے تو اپنی سابقہ بیوی سے معافی مانگو اس گناہ کی، اس ظلم کی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اس کے بعد وہ عورت اسی محل میں رہی اور اس نے اپنے بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت کی، اور کچھ عرصے بعد سلطان نے اس کی ہر فرمائش پر اس کا نکاح ایک نیک شخص سے کر دیا، اور وہ غلام جو گناہ کے راستے پر تھا اس نے بھی گناہ کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ رات کا آدھا پہر ہو رہا تھا، ہر سو سناٹا ہی سناٹا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ان کی زوجہ بھی ان کی بغل میں نیند کے مزے لے رہی تھی کہ اچانک ہی ان کی آنکھ ایک ایسے خواب کے زیر اثر کھلی اور وہ پورے ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ انہوں نے جو بھی خواب دیکھا تھا وہ ان کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ ان کے اس طریقے سے اٹھنے پر ان کی زوجہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، سب خیر تو ہے سلطان معظم؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ جبکہ وہ کچھ بھی بولنے اور سننے کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھے اور غسل خانے کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کی زوجہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس کو اس طریقے سے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا ابھی ہو رہا تھا۔ وہ غسل خانے میں آئے، وضو کیا، ان کو دیکھ کر ان کی زوجہ ایک کونے میں ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید وہ کسی خواب کے ذریعے اثر خوفزدہ ہو چکے ہیں جو بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں۔ وہ سیدھا وضو کر کے اپنی عبادت گاہ میں آئے تھے جہاں پر وہ اکیلے ہی عبادت کرتے تھے۔ ان کی زوجہ اب ان کے پیچھے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو جائیں گے ان کو سکون اور راحت نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے کوئی بات ان سے نہیں کی اور سیدھا اپنے بستر پر جا کر آرام فرمانے لگے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائے نماز بچھائی، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد شکرانے کے نفل ادا کر کے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، میرے خواب کی تعبیر کو اچھا کرنا، کیونکہ انہوں نے خواب میں ایک بہت ہی پر نور چہرہ دیکھا تھا جو کسی بزرگ کا تھا۔ اس بزرگ کو پہچان تو نہیں پائے تھے، لیکن ان کی گفتگو ان کو ایک ایک حرف بحرف یاد تھی۔ ان کا دل وہی سب سوچ کر بے چین ہو رہا تھا۔ انہوں نے کافی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کری اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ کر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے دربار لگنے سے پہلے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آج وہ کال کوٹری کا چکر لگائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر وزیر حیران ہو گیا، کہنے لگا، سلطان معظم سب خیر تو ہے؟ آپ اور کال کوٹری کا چکر؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ ان کی حیرت بجا تھی، کیونکہ ابھی کچھ روز ہی پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کال کوٹری کا چکر لگایا تھا اور ایک بار پھر ان کو حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر 2 ماہ بعد ہی کال کوٹری کا چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ اپنے بند کیے ہوئے مجرموں کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن اتنی جلدی 1 ماہ بعد ہی جانا انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ لیکن وزیر ایسی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے سوال و جواب کرتے، بس خاموشی سے سر جھکا کر چلے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے خاص وزیر اور سپاہی کے ہمراہ قید خانے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ کال کوٹری کا نظام بہت ہی الگ سا تھا، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے جیلخانے بنے ہوئے تھے، بہت سے مجرموں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ وہ سب کو ایک طائرانہ نگاہ دیکھتے اس نوجوان کے پاس جانا چاہتے تھے جس کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی زنا، شراب نوشی اور قتل کے کیس میں اندر ڈالا گیا۔ یہی سوچ کر اس نوجوان سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اس کے تاثرات دیکھنے آئے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو بہت خطرناک قسم کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ انہوں نے قید خانے کے اندر جگہ جگہ پر بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا تھا جو حاملہ تھیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں، اسی نوجوان مرد کا ہے جس کو زنا، شراب نوشی، قتل کی وجہ سے عمر قید دی گئی تھی۔ ان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اس نوجوان مرد کے پاس آئے جو ایک کونے میں نڈال سا پڑا ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا اس کی حالت اتنی ناساز کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی ایک جیلر کو بلایا اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ یہ اس طریقے سے کیوں پڑا ہوا ہے۔ جیلر کہنے لگا، سلطان معظم 4 دن ہو گئے ہیں، اس کا حال ایسا ہی ہے، ورنہ تو یہ ویسے ادھر ادھر پڑا ہی رہتا ہے، کبھی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے یا پھر کسی کو تنگ کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیلر کی جانب دیکھا، پوچھنے لگے، تنگ سے مراد یہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے، کچھ خاص نہیں، بس الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، انہیں چراتا ہے،
اس سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ان عورتوں کو دیکھا جو حاملہ تھیں۔ اس کے بعد وہ واپس قید خانے سے نکل کر دربار میں آگے تھے۔ دربار لگا ہوا تھا اور لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ سلطان اپنی سمجھ بوجھ سے سب کے مسائل حل کر رہے تھے، لیکن ان کے دماغ کی ساری سوچ اس نوجوان مرد میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ماجرا ہے۔ دربار اختتام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ وزیر حیران تھا کہ آج سلطان کو کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مخصوص کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے۔ وزیر ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند ایک بات کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا خواب وزیر کو ایک حرف بحرف سنایا اور اس سے کہنے لگے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ نورانی شکل و صورت والے بزرگ کہتے ہیں کہ اس مرد کو مجھے آزاد کر دینا چاہیے تو میں کر دیتا ہوں، لیکن جو منظر آج میں دیکھ کر آیا ہوں وہ مجھے حیران کر رہا ہے۔ قید خانے میں بہت سی عورتوں کو میں نے حاملہ دیکھا ہے اور اس انسان کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی ایک زانی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہر مجرم کو کسی دوسرے کیس کی وجہ سے قید خانے میں بند کیا گیا ہے۔ وزیر یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں اس بارے میں معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ قید خانے میں ایسا کام کون کر رہا ہے۔ بنا تصدیق کے ہم اس طریقے سے تو اس نوجوان مرد پر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ بات سن کر سلطان خاموش ہو گئے۔ وزیر کی بات بالکل درست تھی۔ وہ تو اپنا یہ اصول بھول ہی چکے تھے کہ وہ پہلے سارے معاملات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی آگے قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھے اور ایک بار پھر قید خانے کی جانب چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر اور ان کے سپاہی بھی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی تلوار بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مجرموں کو ختم کرنے جا رہے ہیں، بس اپنی حفاظت کے لیے وہ تلوار کو رکھتے تھے تاکہ کوئی مجرم غصے کے اندر اگر ان پر حملہ کرے تو وہ اپنا بیچ بچاؤ کی خاطر اس تلوار کا استعمال کر لیں۔ وہ لوگ قید خانے میں ایک بار پھر داخل ہو چکے تھے۔ تمام قیدی اور یہاں تک کہ تمام جیلر بھی حیران و پریشان تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا چکر اور ایک ہی دن میں سب کو یہی تجسس میں ڈال چکا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ بار بار قید خانے کے اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی ایک جیلر کو اپنے قریب بلایا جو ہر وقت ادھر ہی رہتا تھا۔ انہوں نے اس جیلر سے پوچھا، یہ عورتیں حاملہ کیوں ہو گئیں؟ آخر اس سب چیزوں کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ جیلر خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر اپنا وہی سوال دہرایا، بولو، ان عورتوں کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ ان کے ساتھ جسمانی تعلقات کس نے قائم کیے؟ ہمیں سب سچ بتاؤ۔ جیلر نے ایک پوری نظر قید خانے میں موجود قیدیوں پر ڈالی۔ سب لوگ اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم سب خود اس بات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں اور اس کے بعد میرا ہی بھائی رات کے بعد صبح تک ادھر موجود ہوتا ہے، لیکن اس نے بھی کسی کو کسی بھی عورت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ایسا ہی حال میرا بھی ہے۔ میں نے بھی ابھی تک کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کام کون کر رہا ہے، جبکہ یہ بات سن کر سب لوگ ہی تجسس کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی حال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنی نظر ایک کونے میں کی، وہاں پر وہی نوجوان مرد لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کہیں یہ کام اس کا تو نہیں؟ ان کا شک ابھی تک شک ہی تھا، ان کا شک ابھی تک سچ میں نہیں تبدیل ہوا تھا۔ وہ جیلر فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں سلطان معظم، یہ کام اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس پر بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اسے کسی بھی عورت کے قریب جانے نہیں دیا جاتا۔ ہر وقت اس کے سر پر ایک جیلر سوار رہتا ہے، کیونکہ اس نے جو کام کیے ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور ایک اور سوال کیا، تم جانتے ہو کہ اس کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ یہ اس طریقے سے الٹا کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی پہلے جیلر کی طرح لا علمی سے سر نفی میں ہلانے لگا اور کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ 4 دن سے ہی اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا رہا ہے، بس ایک کونے میں پڑا رہتا ہے۔ سلطان نے سر ہاں میں ہلایا اور واپس اپنے محل آ گئے۔ ان کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ جو خواب وہ دیکھ چکے تھے، اس کے بعد سے وہ بالکل بھی سو نہیں پائے تھے۔ ان کے دماغ پر صرف اور صرف وہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ سوار تھے۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کس پہر ان کی آنکھ لگی، انہیں علم نہ ہوا۔ رات کے آدھے پہر ایک بار پھر ان کے خواب میں وہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ آئے تھے، اور وہ یہی بول رہے تھے کہ اس نوجوان مرد کو صلاح الدین آزاد کر دو، وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دو۔ وہ ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہے تھے۔ اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے
ان کے ہر برانے کی وجہ سے ان کی زوجہ بھی بیدار ہو گئی تھی اور ایک بار پھر وہی سوال دہرا رہی تھی، سلطان معظم آپ ایسا کون سا خواب دیکھ رہے ہیں جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے؟ آپ ہمیں تو اس بارے میں بتائیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہی خاموش تھے۔ وہ ایک بار پھر کل کی طرح اپنے بستر سے اٹھے، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ آج بھی انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس نوجوان مرد کا سچ ان کے سامنے لے آئیں۔ وہ اس طریقے سے اس نوجوان کو آزاد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس پر بہت باری قسم کے الزام تھے کہ اس نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو اتنی آسانی سے قید خانے سے رہائی نہیں دے سکتے۔ اگر وہ اس کو دیتے تو باقی قیدیوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی، اس لیے انہیں کوئی ایسا ثبوت سامنے لانا تھا جس کی وجہ سے اس نوجوان مرد کو باعزت بری کر دیتے۔ انہیں یاد تھا جب انہوں نے اس نوجوان کو یہ سزا سنائی تھی تو وہ بالکل خاموش تھا، اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ انہیں اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے، بس خاموش رہے تھے۔ لیکن ابھی جو قید خانے میں وہ ہوتا ہوا دیکھ کر آئے تھے، وہ ان کے ہاتھ سلب کر چکے تھے کہ ایسے کیسے عورتیں بنا مردوں کے حاملہ ہو رہی ہیں۔ نماز ادا کر کے وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور اس بارے میں دھیان لگانے لگے تھے کہ آخر ایسا وہ کیا کریں جس سے سارے سچ ان کے سامنے آ جائے۔ پوری رات دھیان لگانے کے بعد ان کے سامنے صرف ایک یہی بات آئی تھی کہ اس نوجوان مرد کو اچھے سے کھنگالا جائے، اس کے بارے میں ہر چیز معلوم کی جائے جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک پوشیدہ ہے۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس نوجوان مرد کے خاندان کے بارے میں ایک چیز معلوم کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ یہ کام وہ کب سے کر رہا ہے۔ وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور صبح سے نکلا، شام ڈلنے تک وہ محل واپس آیا تھا، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر کے انتظار میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ دربار میں موجود بہت سے درباری بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں محل کے دروازے سے ہی نہیں ہٹ رہی۔ ان کا انتظار تھوڑی دیر بعد اختتام ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے سے وزیر داخل ہو چکا تھا۔ وزیر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے بالکل پاس آ گیا تھا اور ان کو سرگوشی زدہ آواز میں چند باتیں بتانے لگا جو وہ خود براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ اور جیسے جیسے سلطان کو ساری سچائی سے آگاہ کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کے چہرے سے ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور وزیر کے ہمراہ قید خانے میں ایک بار پھر داخل ہو کے وہ سیدھا اس نوجوان مرد کے پاس آئے تھے جو الٹا پڑا ہوا تھا۔ سپاہیوں کی مدد سے اس نوجوان مرد کو فوراً ہی طبیب خانے بھیجا گیا تھا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور تمام عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی حاملہ تمام عورتیں دربار میں قطار میں کھڑی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ وہ غور سے تمام عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے برابر میں ہی ان کا خاص وزیر کھڑا ہوا تھا اور ان کی دائیں جانب تخت پر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے ماجرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے تمام عورتوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگے، میں جو بھی پوچھوں گا مجھے سچ سننا ہے، کوئی بھی کسی بھی بات سے گھبرائے گا نہیں اور کسی بات سے ڈرے گا نہیں۔ آپ سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جو شخص جھوٹ بولے گا اور سچائی کو چھپانے کی ذرا برابر بھی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا اس کو قید خانے میں نہیں بلکہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ ان کی بات سن کر تمام عورتیں ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور حیرانی بڑی نگاہوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ سب کے ساتھ یہ غلط کام کرنے والا کون شخص ہے؟ ہم اس انسان کو جانتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے ہم سے یہ بات چھپائی تو یاد رکھیے گا آپ کے حق میں بھی یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ ڈرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس سلطنت کا بادشاہ میں ہوں، وہ آدمی نہیں۔ پورے دربار میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، سب آپس میں سرگوشی میں باتیں کرنے لگے، جبکہ وہ عورتیں خوفزدہ سی سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بغور ان سب کے چہرے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دربار میں موجود سب لوگ ہی سلطان کو تجسس بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان عورتوں کے بالکل سامنے آ چکے تھے اور تلوار کو زمین پر رگڑتے ہوئے کہنے لگے تھے، مجھے سچ سننا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں سننا۔ اگر کسی نے بھی جھوٹ بولنے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو یہ تلوار اس کی گردن پر ابھی کے ابھی پھیر دی جائے گی، پھر کوئی یہ نہ بولے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ پورے دربار میں ان کی آواز ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سب لوگ ہی بغور ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر کونے میں کھڑی ہوئی عورت کو دیکھا جو ان کے چہرے کو نہیں بلکہ زمین کو گور رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس عورت کے بالکل پاس آگے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، بولو اے عورت، تمہارے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ کس نے تمہیں زیادتی کا نشانہ بنایا؟
اور کس کا بچہ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے؟ ان کی آواز پاس سے سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، اور جو بات اس عورت نے کہی اس کے بعد تمام عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سب لوگ ہی سر ہاں میں ہلا کر اس عورت کی بات کی تصدیق کرنے لگے، جبکہ سلطان غصے کے عالم میں پاگل ہونے کے قریب آ گئے تھے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ ان کے قریب آنے والے مرد کوئی اور نہیں بلکہ وہ 2 جیلر ہیں جو دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ایک صبح سے رات تک جیل میں موجود ہوتا ہے اور ایک رات سے صبح تک جیل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہی دونوں بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ اس طریقے کا کام کرتے ہیں۔ کل رات کو بھی جب وہ آدمی ایک عورت کے قریب جانے لگا تھا تو اس سے پہلے وہ نوجوان مرد جس کو زنا، شراب نوشی اور قتل کے کیس میں ڈالا گیا تھا وہ بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن رات والے جیلر نے اس کے کندھے پر ایک ایسی چیز چبھوئی جس کے بعد اس کو ہوش نہیں آیا اور وہ وہیں ہوش سے بیگانہ ہو گیا، اور اس نے اپنی درندگی کا نشانہ ایک اور عورت کو بنا لیا تھا۔ یہ سب سن کر سلطان کو اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے خواب کے بارے میں اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بار بار ان کی نیند میں کیوں آ رہا تھا۔ انہوں نے تمام عورتوں کو واپس قید خانے میں بھیج دیا کیونکہ ان عورتوں کی سزا ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دونوں جیلر کو دربار میں طلب کر لیا گیا کیونکہ اب ان کی موت آ چکی تھی اور ان کو موت سے اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تو دونوں کافی گھبرائے ہوئے سلطان کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ وہ بغور ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہے تھے جن کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے دونوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم دونوں کو یہ کام کرتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ تم دونوں کی سلطنت کی رعایا میں شامل ہو، بلکہ تم دونوں تو میری فوج کا حصہ ہو، اس کے باوجود تم دونوں نے یہ حرکت کی، ہمارے قیدی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، تم ہوتے کون ہو ان پر یہ ظلم ڈھانے والے؟ ان کی آواز سے محل کی در و دیوار بھی کانپ اٹھی۔ تمام بیٹھے ہوئے درباری بھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وزیر بھی گھبرا کر ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج ان کی آواز میں اتنا غصہ اور گراہٹ تھی کہ اندر موجود عورتیں بھی جالی کے پاس آ کر دربار کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں مرد ان کی آواز سن کر کام سے گئے تھے، لیکن اپنے منہ سے ایک الفاظ ادا نہیں کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر دھاڑے اور غصے سے گراتے ہوئے کہنے لگے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تم دونوں آدمی ہوتے کون ہو ان عورتوں پر ظلم ڈھانے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دی تھی ان کے قریب جانے کی؟ مسلمان ہو نا تم دونوں؟ کیا بھول چکے ہو کہ ہمارے اسلام کا کیا اصول ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھول چکے ہو؟ بنا نکاح کے کوئی مرد دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ تم دونوں نے یہ جرأت کیسے کی جبکہ ابھی تک وہ دونوں ایک لفظ نہیں بولے تھے؟ سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا۔ انہوں نے فوراً ہی دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دی۔ تلوار رکھنے کی دیر تھی کہ دونوں ہی رٹو طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے۔ وہ دونوں کہنے لگے، سلطان معظم، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ہمیں ایک عورت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسے میں ہمیں قیدی عورتوں کا ہی خیال آیا کیونکہ وہ بھی تو ایک مجرم ہے اور انہیں مجرم کے طور پر ہی قید میں ڈالا گیا ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ انہیں ان لوگوں کو ہی استعمال کر لیا جائے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ حاملہ ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنی نشست سے غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ ان دونوں کا ابھی کے ابھی سر قلم کر دو۔ ان دونوں کی جرأت کیسے ہوئی یہ فیصلہ کرنے کی کہ مجرم عورتوں کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا؟ عورت عورت ہی ہوتی ہے، اگر وہ مجرم ہے تب بھی اس کو پھول کی طرح رکھا جائے گا، اگر وہ معصوم ہے تب بھی اسے پھول کی طرح رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک الگ ہی رتبہ دلایا ہے، تو تم ہوتے کون ہو ان کے ساتھ اس طریقے کا ظلم کرنے والے؟ جبکہ وہ دونوں ان کی بات سن کر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگے کہ سلطان معظم ہمیں آخری موقع دے دے، ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، ہم کسی عورت کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم شادی کر لیں گے۔ اگر ہمیں ایسی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اپنی بیوی کے قریب چلے جائیں گے، خدارا ہمیں معاف کر دو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا سر در سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنی رعایا میں اپنی فوج میں ایسے آدمیوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتے جن کو عورت کی عزت کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ ان کے حکم دینے کی دیر تھی اور چند منٹ بعد ہی دونوں سپاہیوں کے سر زمین دوز ہو چکے تھے۔ طبیب خانے سے سلطان تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ وہ نوجوان اب صحت یاب ہو چکا ہے۔ فوراً ہی اگلے روز جب دربار لگایا گیا تھا تو اس آدمی کو بھی طلب کیا گیا جس کو زنا، قتل اور شراب نوشی کے کیس میں اندر ڈالا گیا تھا۔ وہ آدمی اس دن کی طرح ہی آج بھی سلطان کے آگے بالکل خاموش تماشائی کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس نوجوان مرد کو دیکھا، اس کے چہرے پر انہیں کوئی ایسی رمق محسوس نہیں ہوئی جو اسے گناہگار ثابت کرتی ہو۔ وہ بہت سادہ سا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان مرد، تم تو ایک شرابی تھے، اگر تمہیں 2 دن شراب نہ ملے
تو تم جی نہیں سکتے، تو پھر تم اتنے روز بنا شراب کے کیسے گزار کر رہے ہو؟ جبکہ ان کی بات پر بھی اس نوجوان نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا، تم تو زانی بھی ہو، اتنے دنوں سے تمہیں کوئی عورت نہیں ملی تو تم اپنے نفس پر کیسے قابو کیے بیٹھے ہو؟ ابھی تک وہ نوجوان مرد بالکل خاموش تھا۔ وہ مزید بولے، تم نے تو کئی قتل بھی کیے ہیں، تمہارا اب دل چاہ رہا ہوگا کہ تم کسی کو قتل کرو، تو تم اتنے روز سے بنا قتل کے کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم تو انسان کے روپ میں ایک جانور ہو، تم نے کیوں ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے خود کی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور خود کو خطرے میں ڈال دیا؟ ابھی تک وہ نوجوان خاموش تھا، جبکہ تمام درباری اور دربار میں ابھی کافی ساری رعایا بھی حیران ہو کر اس نوجوان مرد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سب کے چہروں پر ایک یہی سوال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان مرد سے ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک انہوں نے اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر وہ خود ہی بولے، تم نے کیوں اپنے بھائی کا الزام اپنے سر لیا تھا؟ یہ بات سننی تھی کہ اس نوجوان مرد نے ہڑبڑا کر اپنا سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا۔ تم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ تم تو ایک حافظ قرآن اسلام کی پاسداری کرنے والے نوجوان مرد ہو، تو تم نے ایسا گناہ اپنے سر کیوں لیا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے؟ اپنے بھائی کو کیوں بچایا؟ جبکہ اس نوجوان کی آنکھیں جھکتی جا رہی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے اور چلتے ہوئے قدم با قدم اس نوجوان مرد کے بالکل سامنے آگے تھے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ ایک بار پھر بولے، ڈرو نہیں، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، ہمیں بتاؤ کہ تم نے وہ الزام خود کی سر کیوں لیا تھا؟ اس نوجوان مرد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور دھیرے سے کہنے لگا، یہ میری ماں کا فیصلہ تھا، جبکہ اب سب کے چہروں پر ہی تجسس آ گیا تھا۔ وہ نوجوان مرد مزید کہنے لگا، ہم دونوں بھائی جڑواں ہیں، ہماری شکل ایک جیسی ہے، میری ماں سب سے زیادہ لگاؤ میرے بھائی سے رکھتی ہے، لیکن وہ ایک زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، اس وجہ سے آپ تک یہ خبر پہنچ گئی تھی اور آپ نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ جب میری ماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اس طریقے سے روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ میرے لیے میری ماں سب سے اہم ہے اور میری ماں کے لیے سب سے زیادہ اہم ان کا وہ بیٹا اہم ہے۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا تھا اور میں نے اپنے بھائی کو یہاں سے روانہ کر کے اس کا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ سلطان معظم، میں نے یہ قربانی صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے دی ہے۔ میرا بھائی اس سزا کے بعد سدھر چکا ہے، اس نے یہ تمام کام چھوڑ دیے ہیں اور میری ماں کے ساتھ بغداد میں قیام پذیر ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ اس کی سزا میں کاٹ رہا ہوں، مجھے کاٹنے دیں، لیکن اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ سلطان کے پاس ساری خبر پہنچ چکی تھی، وہ جو بول رہا تھا سب سچ تھا۔ وزیر نے کل انہیں یہی سب کچھ بتایا تھا اور حاملہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے ان عورتوں سے ہی ساری سچائی معلوم کر لی تھی۔ اس نوجوان مرد کو سب لوگوں کے سامنے ہی باعزت بری کر دیا گیا تھا، جبکہ اس انسان کو بھی معاف کر دیا گیا تھا جو اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے تھے جس کی وجہ سے اس کے بھائی کو سزا ملی تھی، اسی لیے سلطان نے دونوں بھائیوں کو ہی اس کی ماں کے پاس روانہ کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اس کی تصدیق اگر ہم اچھے سے کریں تو اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔